बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम और मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल सौतुल हक़ मीडिया में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह की देखिए, कुरान मजीद जो रस्सी का नाम लेता है, ये सिर्फ कुरान नहीं है, किताब और सुन्नत का नाम अल्लाह की रस्सी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला इन्नमा ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माअहु। अल्लाह ने जिस तरह मुझे कुरान दिया, इसी तरह कुरान जैसी एक और चीज उसके साथ दी, और वो हिकमत है जिसे हम हदीस रसूल कहते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है, वला तफर्रकू, कि फिरके न बनो, मतलब कुरान हदीस से ना कटो। पहला जुमला ये कहा कि कुरान हदीस से जुड़ जाओ, वला तफर्रकू, इससे कटो नहीं। अब फिरका वो कहलाएगा जो कुरान और सुन्नत से कटे, और अहले हदीस तो कुरान और सुन्नत से जुड़ने की दावत देते हैं। समझ आ गई बात? मैंने भी उसी तनाजुर में बात की। सहाबा का यही तरीका था, कुरान हदीस से जुड़े हुए थे। जब भी कोई इख्तलाफ होता, या कुरान पे पेश करते या रसूल के सामने ले जाते, और जब उनको कोई आयत मिल जाती और हदीस मिल जाती, इख्तलाफ उनका खत्म हो जाता। आज भी इख्तलाफ खत्म करने का वही तरीका है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे फानी से रुखसत होने के बाद जो सहाबा में सबसे बड़ा और पहला इख्तलाफ हुआ, वो ये हुआ कि नबी फौत हुआ है कि नहीं हुआ है। हजरत उमर ने मस्जिद नबी में तलवार लेकर ललकारना शुरू कर दिया, खबरदार किसी ने कहा नबी फौत हो गए तो मैं गर्दन उड़ाऊंगा। और थोड़ी देर बाद अबू बकर सिद्दीक आए और आकर के मिंबर पे चढ़ गए। हजरत उमर से कहा, इजलिस या उमर इजलिस। 3 दफा बोला, हजरत उमर नहीं बैठे, गुस्से में बिखरे हुए। हालांकि हजरत उमर जैसा जरी इंसान, और अल्लाह के रसूल ने उनके इल्म की तारीफ की, लंबे कुर्ते ख्वाब में आपने देखे और कहा कि उमर का इल्म है। अज़वाज मुतहरात कहती हैं कि कुरान उतरता हमारे घर में है, लेकिन अक्सर उतरता उमर की मर्जी के मुताबिक है। आपने ये भी फरमाया कि मेरे बाद अगर पैगंबर के आने की गुंजाइश होती, लौकान आबादी नबी चल लकान उमर, उमर जरूर पैगंबर होता। तो इतना जीरक इंसान आज नबी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और तलवार लिए खड़ा है कि किसी ने भी कहा नबी फौत हुआ है मैं गर्दन मारूं। लोग चुप बैठे। अबू बकर आए, 3 दफा बिठाने की कोशिश की, नहीं बैठे, मिंबर पे चढ़ गए। और जब मिंबर पे चढ़े, उन्होंने बिल्कुल हजरत उमर के दावे के बिल्कुल अपोजिट दावा किया। फरमाया कि मन कान याबुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, वो सुन ले कि उसका माबूद आज फौत हो गया, उसका माबूद आज फौत हो गया। इन्ना मुहम्मदन कद मात। अब सहाबा चुप करके बैठे। अब ये माना लहे वासाबी की तशरीह में कर रहा हूं। सहाबा चुप करके बैठे, ना उमर की बात मान रहे हैं, ना अबू बकर की बात मान रहे हैं, ना उमर को गलत कह रहे हैं, ना अबू बकर को गलत कह रहे हैं, जबकि दोनों की बातें मुतज़ाद हैं। सहाबा क्यों चुप बैठे? ना उमर को सही कह रहे हैं, ना अबू बकर को सही कह रहे हैं, ना उमर को गलत कह रहे हैं, ना अबू बकर को गलत कह रहे हैं। चुप बैठे। क्यों? आपको कुछ समझ आ रही? क्यों चुप बैठे? जी माशाअल्लाह। कोई भी? इसलिए कि अभी तक दोनों के दावे आए हैं, दोनों के दावे आए हैं, दलील किसी ने नहीं दी। सहाबा का मनहज ये था कि बात मानो दलील से। अब अबू बकर सिद्दीक ने दलाइल देने शुरू की। फरमाया, मा कान मुहम्मद कद नहीं, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। कि अल्लाह कुरान में कहता है हमारा ये आखिरी पैगंबर भी
سابقہ انبیاء کی طرح رسول ہے، پہلے انبیاء بھی چلے گئے، اگر یہ بھی چلا گیا، وفات ہو گئی، قرآن نے دیکھو لفظ وہ لگی لپٹی والے بھی نہیں کہے، جیسے وصال فرما گئے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، وصال فرما گئے، موت کا لفظ استعمال نہیں کر، وصال فرما گئے، کیا مطلب؟ وصل کہتے ہیں ملنے کو، وہ وہیں سے آیا تھا اور وہیں جا پہنچا، جہاں سے آیا تھا وہیں، یہ تو ان کے عقیدے ہیں نا، جو عرش پر مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ اتر پڑا مدینہ میں، جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ تو لوگوں کے عقائد ہیں۔ تو اب دوسری دلیل دی انک میت و انہم میتون، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ جو کافر آپ کی موت کی متمنی ہیں ان پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ ملے، ہمیشہ رہیں گے؟ اب جب ابو بکر صدیق نے یہ قرآنی آیات پڑھی نا، خدا شاہد حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، گویا ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ میری بات غلط ہے۔ یہ صحابہ کا طرز تھا کہ جب قرآن آ جائے یا نبی کا فرمان آ جائے، پھر میرا دعویٰ، میری رائے، میری عقل کچھ نہیں، پھر جو کچھ ہے اللہ کا دین یا قرآن میں ہے یا نبی کے فرمان میں، اور صحابہ نے یہی کر دکھایا، اور یہی آج ہماری دعوت ہے۔ جی ایک مجلس کی 3 طرح، اب وہ ہنڈی وقت ہو جانے کے بعد پھر دوسرا ٹھنڈا ہو گیا، اب کہہ رہے رکھا دفعہ دو، مطلب آپ نے میں نے کچھ کہا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں، دونوں کے درمیان۔ اب یہ دونوں مسلم ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی ہے۔ یہ تو ان کے ہاں تو ہو گئی نا، ان کے ہاں تو ہو گئی۔ آپ جو اگلی بات کر رہے ہو وہ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہو، حنفی موقف میں تو یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تو ہو گئی، بلکہ عامر لیاقت شو میں مفتی عبدالکبیر جو ملتان والا ہے، وہ 2-3 دفعہ وہ بھی میرے ساتھ آیا پروگرام میں، جب میں نے کہا کہ جی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک تھپڑ مارو گے تو 1 گنیں گے، 2 مارو گے تو 2 گنیں گے، 3 مارو گے تو 3 گنیں گے، یہ کیسے ہے کہ تھپڑ 3 مارو اور گنو 1؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اسی فارمولے کو، میں نے کہا اگر کوئی 4 تھپڑ مارے تو کتنے گنیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، 4، 5 مارے کتنے گنو گے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 5 طلاقیں دیتا ہے کتنی گنو گے؟ حنفی کے مطابق 3، 10 بھی طلاقیں دے فقہ حنفی کے مطابق 3 ہی رہیں گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے حق کی 3 کا دیا ہے، اس سے زیادہ اس کو حق کی نہیں تھا، باقی زائد فضول ہے وہ خارج کی جائے گی۔ میں نے کہا اسی فارمولے کے تحت ایک وقت میں اللہ نے حق ہی 1 کا دیا ہے، باقی جتنی دے گا فضول ہے، ایک وقت میں حق بھی اسے 1 کا ہے۔ میرا خیال ہے دوسروں کو بھی موقع دیں۔ جی وہ ایک طلاق کے بعد قائل ہیں، 2 طلاق کے بعد قائل ہیں، 3 کے بعد قائل نہیں ہیں، جب تک کہ پھر حلالہ نہ ہو۔ قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے کچھ لوگ چیز قسطوں پر بھی دیتے ہیں، الگ ریٹ پہ الگ بھی دیتے ہیں، کچھ صرف قسطوں پہ دیتے ہیں۔ یہ جو قسطوں پہ صرف آپ کہہ رہے ہو نا دیتے ہیں لوگ، یہ قسطوں والے جو ہیں، ایسا صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہا ہو میں ادھار دیتا ہوں نقد نہیں دیتا۔ یہ ہیلا ہے، کیونکہ مولویوں نے جب یہ کہا نا کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھنا حرام ہے، کہ نقد میں اور ادھار میں اور، تو وہ قیمت بڑھا کے ادھار والی رکھ لیتے ہیں، نقد والی بتاتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو دیتے ہی ادھار۔ اللہ اللہ خیر سلام، ایک منٹ نہیں، ہم تو دیتے ہی ادھار ہیں، ہم نقد دیتے ہی، یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے۔
کہ جی ہم اس کی ایک مثال بھی صحابہ میں نہیں ملتی. ہاں ایسی ملتی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نقد دیتا ہوں ادھار نہیں دیتا. اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مارکیٹ میں کپڑا آیا ہوا ہے خواتین کا, میری سہیلی بھی لے کر آئی ہے, بڑا اچھا کپڑا ہے, مجھے بھی دلوا دیں. آپ نے فرمایا پیسے نہیں ہیں, جب آئیں گے دلوا دیں گے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک تو وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اچھا میں کسی کو بھیج کے دیکھتا ہوں, اگر وہ ادھار دیتا ہے تو میں دلوا دیتا. وہ جب بندہ گیا اس نے جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, وہ یہ کپڑا مانگ رہے ہیں ایک سوٹ کا اور پیسے ابھی نہیں ہیں, بعد میں جب آئیں گے دے دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس بدبخت نے آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو بعد میں دیں گے, میں نہیں دیتا, میں نہیں دیتا, پیسے لے آؤ نقد لے جاؤ. اللہ کے رسول نے کوئی برا نہیں منایا. اور آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ میں نے تو تیری خاطر بندہ بھیجا تھا اور وہ ادھار نہیں دیتا, اس کی چیز ہے اس کی مرضی, وہ نقد دیتا ہے اور نقد ہمارے پاس پیسے نہیں. یہ مثال تو ملتی ہے, لیکن کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ جی میں نقد نہیں بیچتا ہوں صرف ادھار بیچتا ہوں, یہ صرف زیادہ قیمت کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا گیا, حرام ہے. جی ایک ساتھی ہے جی وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی بیگم کا علاج کروانے نفسیاتی طور پہ نفسیاتی مسئلہ ہے. وہ بار بار اس کی بیگم کو اسی حالت میں سے کہتی کہ مجھے طلاق دے دو, مجھے طلاق دے دو. اس ساتھی نے کیا کیا ایک مرتبہ اس کی حالت دیکھ کے طلاق دی. پھر کچھ عرصے اس کا علاج جاری رہا, پھر اس کو اسی طرح کا مسئلہ ہے, طلاق دی, بچے بھی ہیں, اس طرح کرتے وقت ادوار میں اس نے 3 طلاقیں دی. جی تینوں واقع ہو گئے, عورت اس پر حرام ہو گئی. جی جی اگر قبریں پہلے ہوں تو وہاں مسجد بنانی حرام ہے, اور اگر مسجد پہلے ہو تو وہاں قبریں بنانی حرام ہے. بس کوئی بھی مسجد ہو, میں نے ایک فارمولہ دے دیا آپ کو. اگر مسجدیں پہلے ہیں وہاں قبریں بنانی حرام, اور اگر قبر پہلے ہے تو وہاں مسجد بنانی حرام. جی بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے, کیونکہ پوری زندگی اس طرح گزر جاتی ہے. لیکن ہے وہ اللہ کو یہ کہ نفل وسان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں, لیکن جو عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عرش والا جو عقیدہ ہے جو صحیح منہج ہے وہ ان کے بارے ان کی اس کی معلومات ان کو نہیں ہوتی. تو ایسے میں بہت آ جاتی ہے تو ان کو شمار میں کہا. آپ تبلیغ کرو, ان کو جمعرات کو کوٹ روڈ میں بھیجو, وہاں وہ تربیت حاصل کریں, اور وہاں پھر وہ دعائیں بھی سکھلاتے ہیں, عقیدہ منہج ہر چیز بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں. دیکھیں نا جیسے دنیا داری میں بھی تو آدمی کوشش کرتا ہے نا, تو جس چیز پر جنت کا دار و مدار ہے اس کے لیے بھی تو انسان تھوڑی کوشش کرے نا. سوال ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا, اور اسی طرح بعض ساتھی نماز کے بعد اذکار کرنے کے بعد اپنے چہرے پر جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ترمذی شریف میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی روایت موجود ہے, البتہ محدثین کی نظر میں وہ ضعیف ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے قیاس کریں تو ضعیف روایت ہے, چونکہ اس میں کوئی احکام نہیں آ رہے, کچھ بھی مسئلہ نہیں. اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ضعیف روایت اگرچہ اس میں ذوف آ گیا ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ صحیح ہوگی, ایسا کرنا چاہیے. کیوں کہ ایک فقیر نے کسی سخی سے کچھ مانگا, اس نے کہا ہاتھ آگے کرو, ہم نے ہاتھ آگے کر دیا. چیز زیادہ تھی, ہم نے ایک ہاتھ کی بجائے دونوں ہاتھ آگے کر دی, اس نے ڈال دی, اب ہم ایسے کر کے چلے جائیں. وہ تو ساری گر گئی. کوئی پلے تو باندھو نا, جب رب سے بھکاری بن کے مانگا ہے تو اب اس کو پلے تو باندھو, سمیٹو تو صحیح, تسلیم تو کرو نا کہ یا اللہ تو نے جو دیا میں نے قبول کر لی. اب کچھ لوگ ایسے مانگ رہے ہوتے, اور جب مولوی صاحب کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ صحبہ اجمعین, ایسے کر کے چلے جائیں. وہ جو تھوڑا بہت آٹا ہاتھوں میں آیا تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے. اللہ کے بندو دیکھو, حضرت ابو ہریرہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ سے آ کر کے کہا کہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں
یاد کرتا ہوں، دوسروں تک پہنچاتا ہوں، لیکن مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ آج تو مجھے یاد ہے، کل پرسوں 2 دن بعد تھوڑی تھوڑی باتیں اس میں سے بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دامن ایسے پھیلا، ابو ہریرہ نے قمیص کا دامن ایسے پھیلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں، نہ کوئی آٹا نہ گندم نہ چاول کچھ بھی نہیں، آپ نے ایسے فضا میں 3 چلو بھرے اور اس کے دامن میں ڈالے، اس طرح ایسے 3 دفعہ ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو پکڑ کے سینے سے لگا دے۔ اس نے دامن کو پکڑا، سینے کے ساتھ ایسے مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے کانوں نے اللہ کے رسول سے کچھ سنا ہو اور پھر ذہن نے اسے بھلا دیا ہو، کبھی اب وہ کیا چیز تھی جو آپ نے 3 دفعہ ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالی؟ وہ کیا چیز تھی؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر آپ نے اسے یہ بھی کہا کہ سینے سے لگا لے، اور اس کا اثر بھی ہوا۔ میں آپ کو ایک اور مثال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، پہلی وحی، اس پہلی وحی میں جبریل امین نے آپ سے آ کر کے کہا اقرا، پڑھی۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا وڑھنا نہیں جانتا۔ حدیث میں آتا ہے ثم اخذنی فغطنی، جبریل نے مجھے پکڑا، سینے سے لگا کے ایسے بھینچا، جیسے کوئی دوست سے گلے ملتا ہے، اس طرح دبا کے بھینچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھی۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا وڑھنا نہیں جانتا۔ ثم اخذنی، اس نے پھر مجھے پکڑا اور پھر گلے سے لگا کے مجھے بھینچا، پھر جب چھوڑا پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھنے لگ گیا۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، بیچ میں مدرسہ تو نہیں بیٹھے، پڑھنے بھی نہیں بیٹھے، کوئی الف با با تا سا یہ بھی قاریوں کی طرح وہ بھی نہیں پڑھا۔ کس چیز میں کیا چیز تبدیلی آئی بیچ میں کہ نہ پڑھنے والا پڑھنے لگ گئے؟ جی شیخ صاحب ایک طلاق سے دوسری طلاق، واہ بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی میری باتیں کچھ سمجھ نہیں رہا؟ آپ سے مزہ تھا، ہاں آپ سے مزہ تھا، نہیں، جبریل علیہ السلام کا زمانہ، جو جپھی تھی نا جبریل کی، جو 3 دفعہ جپھیاں ڈالی، وہ جبریل کے سینے کی چیز دوسرے سینے میں اللہ نے منتقل کر دی، اور تو کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ جو علماء کی جپھی ہے نا، یہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ نہیں میرا نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو خادم ہوں۔ علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ سینہ ملائیں، جپھی ڈالیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی محفل میں بیٹھیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں عطار سے تشبیہ دی، عطاری نہیں، عطار سے تشبیہ دی کہ ان کی مجلس میں ایسے ہے بیٹھنا جیسے عطر والی دکان پہ بیٹھنا، تم کچھ بھی نہیں خریدو گے، وہ جو کچھ کسی کو بھی بیچتا رہے گا تمہیں مفت میں خوشبو آتی رہے گی، کبھی موتیے کی، کبھی چمیلی کی، کبھی کسی کی، کبھی رات کی رانی، کبھی دن کا راجا، مختلف خوشبوئیں تمہیں دماغ کو معطر کرتی رہے۔ تو یہ جو چیز مانگی ہے اسے آپ پلے پالیں، سمیٹیں۔ اگر آپ ایسے پھینک کے چلے گئے تھے تو ناقدری ہے، یہ تو دینے والے کو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جب دوبارہ آپ بیٹھیں گے نا مانگنے، دینے والا بولے گا تیرے کو کیا دوں، میں نے کل بھی تو دیا تھا، تو ایسے پھینک کے چلا گیا تھا۔ تو اس کی قدر کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس کی قدر کرو، اس کو سمیٹو۔ جی سوال ابھی ساتھی کا فون آیا ہے، ان کی بیوی کا ڈلیوری، فونوں پہ بھی سوال سن رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو ابھی ڈلیوری تھی ان کی، وہ کہنے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سائن کر کے دیں، آپ کی بیوی کا آپریشن کر رہے ہیں، دوبارہ بچے نہ ہوں، ہم اس کو آپ سے سائن لینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا شرعی اجازت ہے کہ میں سائن کر کے دوں؟ دیکھیے اگر تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب حمل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر
بچے دانی کو ختم کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری ہے، وہ اختیار کرے. کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ابھی اس کے اگر 2-3 بچے ہیں، اللہ نہ کرے یہ 2-3 بچے فوت ہو جائیں اور بچے دانی بھی نکلوا دی، پھر کیا کرے گا؟ پھر دوسری شادی کرے گا. بیوی بولے گی میرے کو طلاق دلاؤ، کیونکہ بچے دانی نکالنے کے لیے سائن تو نے کیے تھے، میں نے نہیں کیے تھے، تو نے کیے تھے. تو معاملے اللہ پہ چھوڑے. ہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے بیوی کی زندگی کو خطرہ ہے تو مستقل بندش نہ کرائے، احتیاطی تدابیر ساری اختیار کرے، اور جب وہ معاملہ نارمل ہو جائے پھر سے بچے ہو جائیں، کوئی حل. اپنے یعنی ڈوری اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے نا یہ چیز. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، امام استعمال نہ کرے. سمجھ نشتہ جیسے شیعہ لوگ ہیں وہ جیسے ایک منٹ، وہ ایک سوال اٹکا کر رہا ہے کہ پیچش ہو جائے گی. ہیں پہلے تو جیسے ہی ملی آپ کہیں الحمدللہ. اور نماز بہترین شکرانے کا طریقہ ہے. آپ کوئی بھی فرض نماز نہیں، نفلی نماز، یعنی اس چیز کے شکرانے کے طور پر آپ کوئی بھی نفل آپ پڑھ لیں شکریہ. اگر منت مانی ہے تو پھر تو وہ تعداد پوری کریں اور اسی طرح پورا کریں جس طرح مانی ہے. اور اگر منت نہیں مانی تھی، صرف دعا کی تھی اور اللہ نے پوری کر دی، تو ایسے کوئی نفل پڑھ لیں اور اللہ نام کی کوئی خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں. یہ سب شکرانے کے طریقے ہیں. جی ایک منٹ. جی اس علاقے میں جھگڑے بہت ہیں میاں بیوی کے. طلاقیں تو نکاح کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اسی لیے کرتے ہو کہ تاکہ طلاق دے سکیں. جی جی فرمائیں. دیکھیے اس میں 3-4 موقف ہیں، اہل حق کے بھی 3-4 موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ مجلس بدل گئی، طلاق دوسری ہوتی. مثلا ایک ابھی ظہر کو اس نے طلاق دی، ایک طلاق دی، کسی نے سلو کرا دی، باہر گیا، پھر واپس اس نے فون کیا میرے کپڑے استری کر کے رکھ میں باہر جا رہا ہوں. وہ آیا تو اس نے استری سے اس کی شرٹ جلا رکھی تھی، اس نے پھر دوسری طلاق ٹھوک ماری اثر. اب یہ 2 ہو جائے، یعنی اتنے گیپ سے. ایک موقف یہ ہے کہ مجلس بدلی، طلاق دوسری. دوسرا موقف یہ ہے کہ پورا مہینہ ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ ایک طلاق ہے. یہ دوسرا موقف. ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ ایک طلاق ہے، اس لیے کہ پہلی طلاق جب تک برقرار ہے جب تک اس کے اندر کوئی انقطاع نہ آئے. اب وہ انقطاع کیسے آئے گا؟ وہ تیسرا موقف. وہ کیا ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد جب تک رجوع نہ کرے دوسری طلاق ہوتی نہیں. پہلی طلاق دینے کے بعد جب تک رجوع نہ کرے، جیسے مثال کے تو وہ مثال یوں دیتے ہیں جیسے آپ نے سجدہ کیا، 10 منٹ کا سجدہ کیا، بیچ میں اٹھے نہیں، 10 منٹ تک سجدے میں پڑے رہے، کتنے سجدے کہلائیں گے؟ ایک کہلائیں گے. اور آپ نے 10 منٹ میں سجدے کیے لیکن 5 منٹ بعد بیچ میں اٹھائے، پھر دوبارہ چلے گئے اور پھر 5 منٹ بعد پھر اٹھائے. پیریڈ 10 منٹ رہا لیکن بیچ میں آپ اٹھے. اب کتنے سجدے ہوئے؟ 2. وہ کہتے ہیں کہ دوسری طلاق کے لیے رجوع ہونا ضروری ہے تاکہ پہلی ایک شمار ہو جائے
اور چوتھا موقف یہ ہے، پہلی دوسری تیسری طلاق کے دو ہی، پہلی طلاق دو اور عورت کو چھوڑ دو، دوسری نہ دو، تیسری نہ دو، کچھ نہ کرو، بہترین طلاق ہے یہ، ایک طلاق دو اور چھوڑ دو۔ اگر مہینے بعد، ہفتے بعد دماغ ٹھکانے آ جائے کہ یار استری بھی خود کرنی پڑ رہی ہے، بچوں کو اسکول بھی خود لے جانا پڑ رہا ہے، ان کے پیمپر بھی خود بدلنے پڑ رہے ہیں، کیا مصیبت گلے میں پڑ گئی، اب فون کر رہا ہے، بیگم وہ تو فلانی چیز ادھر بھول گئی ہے، وہ تو لے جا۔ مقصد یہ ہے کہ بھی آئے گی تو ہم سلو کر دیں گے۔ اب اس طرح اس کو چانس مل جاتا ہے گھر بچانے کا، لیکن اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تو اسی ایک ہی طلاق پہ اس کا پہلا نکاح ختم ہو سکتا ہے، جیسے عدت پوری ہو جائے گی نکاح پہلا ختم۔ لیکن اس طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ اس ایک طلاق کے بعد جو عدت پوری ہونے تک اس نے سلو نہیں کی، عدت پوری ہو گئی، پہلا نکاح ختم ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، مرد بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اب دونوں کی ضدیں تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، اب اگر سلو کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہترین طلاق۔ دیکھو میں آپ کو طلاق کے گر بتا رہا ہوں، اور آج سے نہیں آزما لینا اللہ کے بندے، کہ ایک طلاق کے بعد جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن یہ موقع بھی رہتا ہے کہ آپ سلو کر لیں، دوسری تیسری طلاق نہ دیں، اور پھر عدت ختم بھی ہو گئی تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 3 کے بعد نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ اس کی شادی اتفاق سے دوسری جگہ ہو جائے، پھر اتفاق سے وہاں نہ بنے، پھر اتفاق سے وہ طلاق دے دے، پھر وہ عدت بیٹھے، پھر اب پہلا خامند اور وہ اور اس کا ولی راضی ہے تو ان کا نکاح دوبارہ۔ اگر جی شخص کے جمعے کی نماز رہ جاتی ہے وہ بعد میں ظہر کی نماز ادا کرے گا یا جمعہ؟ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا موقف ہے، میں نے گلاس رکھا تھا، ان کا موقف یہ ہے کہ جمعے والے دن جمعہ ہی فرض ہے۔ سید بدیر الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ جمعے والے دن جمعہ ہی فرض ہے، لیکن اکثر علماء کا، میں تو خیر طالب علم ہوں، اکثر علماء کا یہ نقطہ نظر ہے اگر جمعہ نہیں پڑھا تو پھر حدیث میں آتا ہے فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے، تو 4 رکعتیں ظہر کی ہوتی ہیں، اس میں ظہر کا لفظ نہیں ہے، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، اسے چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھے، تو 4 رکعتیں ظہر کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی گھر میں اگر پڑھیں گی تو ظہر پڑھیں گی۔ ہم وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری آنکھ اطلاق و وقف ہے، تو یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں اگر چور چوری کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا چوری، اگر اندھے کو آپ نے آنکھیں لگوا دی اور وہ چوری کرنے لگ گیا تو وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد، ظاہر بات ہے آنکھیں تو مرنے کے بعد ہی نکالے گا نا، مرنے کے بعد کوئی چیز میری نہیں، حتیٰ کہ میرا مال بھی میرا نہیں، میرا مکان بھی میرا نہیں، ورثاء کا ہے، تو میرا جسم تو میرا ہے ہی، تو میں وصیت اس چیز کی کر رہا ہوں جو میری ہے ہی، جو میری ہے ہی نہیں۔ البتہ ایسی زندگی میں ایسی چیز دینے کے علماء قائل ہیں جس سے میری زندگی بھی بچ جائے اور اس کی زندگی بھی بچ جائے، جو میرے پاس اسپیئر میں ہو، فالتو ہو، جیسے 2 گردے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 گردے سے آدمی ساری زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ صحت مند ہے تو دوسرا گردہ اگر کسی دوسرے بھائی کو دے دیا جس کا گردہ خراب ہے، دونوں ہی خراب ہے، اس کو 1 گردہ دے دے گا، اس کی بھی زندگی بچ جائے گی، اس کی بھی بچ جائے گی، تو ایسی صورت علماء کہتے ہیں جائز اور درست ہے۔ یا بلڈ، لیکن وہ یہ ہے کہ دوبارہ ہمارا بلڈ بن جاتا ہے، اگر انہوں نے 1 بوتل نکالی ہے تو تھوڑا آپ
کھائیں گے پیئیں گے، کل تک وہ بوتل پھر بن جائے گی۔ آج کل تو بڑا سستا ہے، چقندر کھائیں، چقندر کا جوس پئیں، گاجر پئیں، 3 بوتلیں بلڈ کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ چیزیں جائز ہے، آنکھیں اور باقی ہاتھ پاؤں اس طرح عطیہ کرنا جائز نہیں۔ جی ہاں، صوفی انہی لوگوں کو کہتے ہیں جن کے یہاں تصوف ہوتا ہے، اور تصوف ایک عقیدہ ہے اور گمراہ کن عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ تصوف میں ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود، ایک عقیدہ ہے وحدت الشہود، ایک عقیدہ ہے حلول۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا ایک وجود ہے، ساری کائنات ملے تو اللہ بنتا ہے، اللہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں، جیسے ایک سائیکل ہے، اس کو آپ اسٹینڈ پہ کھڑا کر دیں اور بچے سے پوچھیں یہ کیا ہے، تو بچہ بھی بتائے گا کہ یہ سائیکل ہے، ٹھیک۔ جب آپ اس کی ہر چیز کھول دیں، ہینڈل کھول دیں، ویل کھول دیں، گدی کھول دیں، بیچ کا فریم کھول دیں، مڈگارڈ کھول دیں، تار وغیرہ جو اسپوک وغیرہ اس کے ہوتے ہیں وہ چھرے مرے سب نکال دیں، ٹائر ٹیوب، اور دیوار پہ کیلے لگا کے ہر چیز لٹکا دیں۔ اب آپ جس چیز کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ بولے گا ہینڈل ہے، یہ کیا ہے، یہ گدی ہے، یہ کیا ہے، ویل ہے۔ ہم نے کھولا تو سائیکل ہے، تو سائیکل کدھر گئی؟ سائیکل کدھر گئی؟ اب ان میں سے کوئی بھی چیز سائیکل نہیں ہے۔ اور اسی کھلی ہوئی چیز کو جب اپنی اپنی جگہ فٹ کر کے پھر آپ کھڑا کر دیں گے تو پھر ہر کوئی بولے گا یہ سائیکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کائنات میں جو لوگ بکھرے پڑے ہوئے ہر چیز، یہ بس کوئی شکیل ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی بکرا ہے، کوئی بیل ہے، کیا ہے، ساری چیز جب مل جائے پھر ایک خدا بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل کفریہ اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، جنتی اہل جنت اس کو دیکھیں گے، اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا اللہ کی زیارت ہوگی۔ اگر اللہ نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں تو زیارت اہل جنت کس چیز کی کریں؟ دوسرا عقیدہ ہے ان کا وحدت الشہود، کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اندر موجود ہے، کتے میں بھی، بلے میں بھی، تھانے دار میں بھی، چور میں بھی، میاں میں بھی، بیوی میں بھی، ہر چیز کے اندر ہے۔ اب جب تھانے دار ایک چور کی پٹائی کر رہا ہے، دونوں میں خدا ہے، ایک پٹ رہا ہے ایک پیٹ رہا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ گمراہ کن خیال ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے حلول، کہ بندہ ریاضت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اندر کھو دیتا ہے۔ مثال اس کی وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے شیشے کا محل ہو، آئینے کا، جس میں چہرہ دکھتا ہے، دیواریں اسی آئینے کی، چھت آئینے کی، فرش آئینے کا، ہر چیز آئینے کی، اور آپ کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے تو آپ جب چاروں طرف دیکھیں گے تو کون نظر آئے گا؟ خود نظر آئیں گے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جب بندہ اللہ کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، وہ اپنا وجود جدھر بھی دیکھتا ہے وہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جیسے منصور نے دعویٰ کیا تھا انا الحق، بولے وہ یہی تو تھا۔ اللہ کے اندر جیسے ہی مدغم ہوا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میں ہی انا الحق، میں ہی حق ہوں، اللہ میرا نام ہے۔ اور پھر یہ اتنا جیسے چینی کو دودھ میں ڈالو، چمچ ہلاؤ، دودھ بتائے گا کہ میرے اندر چینی ڈلی ہے، لیکن چینی نہیں بتائے گی کہ میں دودھ کے اندر ہوں، اس لیے کہ چینی اپنا وجود کھو چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ مثالیں دے کر کہتے ہیں، اور یہ تینوں گمراہ کن عقیدے ہیں۔ کس کے آخری لمحات؟ نہیں گنی جائے گی۔
دیکھیے قیام بھی فرض ہے، فاتحہ بھی فرض ہے۔ اگر آپ قیام بھی چھوڑتے ہیں، فاتحہ بھی چھوڑتے ہیں، آپ کی رکعت نہیں ہوتی۔ لازمی ہے، قیام بھی لازمی ہے۔ آپ کو اتنا تو قیام ملے نا کہ آپ فاتحہ پڑھ سکیں، پھر تو چلو آپ کی رکعت ہو جائے۔ اگر آپ نے ابھی الحمد ہی پڑھا تھا، الحمد اتنا ہی کہا تھا کہ امام نے کہا اللہ اکبر، تو اب آپ پوری سورت کھڑے رہے، امام رکوع میں، آپ قیام میں ہیں، تو پھر ابتدا تو نہ ہوئی نا۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کر چلے جائیں اور سلام کے بعد کھڑے ہو کر رکعت دوبارہ۔ جی کر سکتے ہیں، میں ابھی اٹیچ بات میں ہی وضو کر کے آیا ہوں۔ جی پیارے اپنے پیاروں کے خواب میں مرنے کے بعد آتے ہیں، کچھ اچھے ہولیے میں ہوتے ہیں، کچھ برے ہولیے میں ہوتے ہیں، اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی وہ کس حال میں ہے۔ یہ اس میں کوئی حقیقت ثابت ہے؟ بہرحال ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، تعبیر میں ایسے خیالات ظاہر کیے جا سکتے ہیں، لیکن کلیتاً ہم اس کو فارمولے کے طور پر نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ ایسا دیکھیں اور آپ محسوس کریں، آپ کا دل کہے کہ اس کی تعبیر یقیناً ایسی ہے کہ ابا حضور جو ہے وہاں تکلیف میں ہے، تو آپ ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، چونکہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو